अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम नावल पढ़ने जा रहे हैं वो है रंगे जान, जो कि तहरीर है डॉक्टर मलाइका फरमान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 5। नावल शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारे चैनल की रेटिंग भी अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। राबेल गेट से दाखिल हुई तो सबसे पहले खान बाबा की तरफ मुतवज्जा हुई। कैसे हैं आप खान बाबा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? खान बाबा ने मुस्कुराते जवाब दिया। मैं भी आपके सामने ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिट। सर नहीं आया अभी तक? राबेल ने दाएं बाएं नजर दौड़ाई। नहीं, अभी तक तो नहीं आए, इनके आने का वैसे भी वक्त हो गया है। ठीक है, उसने गहरी सांस लेते कहा और फिर किचन से निकलकर पूल साइड की तरफ बढ़ी। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। आधा घंटा गुजर चुका था। दूर से कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी तो वो सीधी होकर बैठ गई। चंद लम्हों बाद गाड़ी अंदर दाखिल हुई। सरमत कार से उतरा और फिर घर के अंदर दाखिल हुई। मिस क्लेम्बिल आ गई हैं? इसने उसने खान बाबा से पूछा। खान बाबा को नाम समझ नहीं आया मगर अंदाज़ा हो गया कि वो राबेल के बारे में ही पूछ रहा है, इसलिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, इनको पीने के लिए कुछ दें, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया था। खान बाबा से कॉफ़ी लेते वो पूल साइड की तरफ बढ़ा। कैसी हैं आप मिस क्लेमिल? सरमद ने बैठते पूछा। जी। नाम सुनते उसने चौंक कर सर उठाया। फिर ठीक हूँ बोलकर खामोश हो गई। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुन लिया है। आज फिर कौन सी पेंटिंग बनाने का सोचा आपने? उसने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए दिलचस्पी से पूछा था। मैं जो भी सोच लूँ आपने कौन सा पसंद कर लेनी है, इसीलिए मैंने सोचना छोड़ दिया है और अपने सारे ख्यालात घर छोड़कर आती। वो मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहना है तो ऊंचा बोलें ताकि मुझे भी आवाज़ आए। मैं यही कह रही थी कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आप बता दें फिर मैं वैसे ही बना दूंगी। वो बात बदलते जबरन मुस्कुराई थी। मिस क्लेमिल, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं आर्ट कंसल्टेंट भी हूँ, तो इस सिलसिले में मुझे आर्टिस्ट चाहिए जो मेरे साथ लोकेशन पर जाए। अगर मुझे इस सिलसिले में किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ी तो आप साथ चलेंगी? वो संजीदगी अख्तियार करते बोले। एक बार फिर वो नाम सुनकर चौंकी और फिर पूरी बात सुने बगैर उसने नाम में सर हिला दी। मैंने आपकी राय नहीं मांगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ। डेट्स क्लियर, उसने काटदार लहजे में कहा तो राबेल के माथे पर बल पड़ गई। और अगर मैं जाना ही ना चाहूँ तो? उसने सवालिया निगाहों से इस्तफसार किया। तो भी आप जाएंगी? इट्स माई ऑर्डर, तमानियत से कहते उसने कॉफ़ी का घूंट भरा था। मैं आपकी पर्सनल आर्टिस्ट हूँ, ना कि आपकी ग़ुलाम जो आपकी हाँ में हाँ मिलाऊँ। राबेल ने तहम्मुल से जवाब दिया। मुझे भी हुक्म देने की आदत है और ना ही इनकार सुनने की, इसीलिए आप जाएंगी, मेरा यही फैसला है। उसने कुर्सी से टेक लगाते सपाट लहजे में कहा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं एक वक्त में इतने सारे काम नहीं कर सकती, और वैसे भी आपने पहले कहा था मैं सिर्फ आपके घर तक महदूद हूँ। अब आप मुझे बाहर ले जा रहे हैं, क्या मालूम कि आप मुझे कहाँ कहाँ ले जाएं। मुझे कोई शौक़ तो है नहीं कि आपको साथ रखूँ, और ना ही मेरे पास इतना फजूल वक्त है कि आपको काम के बहाने कहीं और ले जाऊँ। कल तक बता दूंगा कि कब जाना है, इसलिए अभी अपना दिमाग सोच सोच कर ख़राब मत करें। मिस क्लेम्बल, वो उसके गुस्से को किसी खातिर में ना लाते बेनियाजी से बोला था। एक मिनट, क्या मुझे किस नाम से बुला रहे हैं? राबेल की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। जो आपका नाम है और जो आप पर सूट भी करता है, इसी नाम से बुला रहा हूँ। उसने कंधे उचकाकर जवाब दिया। मेरा नाम राबेल है, उसने होठ भी से गुस्सा जब्त करते कहा। तो मैं भी तो वही तो कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं। गुस्से से उसका दिमाग खोलने लगा। देखिए मिस क्लेम्बल, आप मेरे यहाँ जॉब करती हैं, जो मेरा दिल करेगा वही बोलूँगा। आज के लिए कोई ख़ास काम नहीं है, तो आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। कल ऑफिस में मुलाकात होती है। सरमद ने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए बेनियादी से कहा और उठ खड़ा हुआ। ऑफिस? वो क्यों? वो चौंक कर पूछने लगी। घर जाकर मेल चेक कर लीजिएगा मिस क्लेम्बल, वो चलते हुए पीछे देखे बगैर बोला। मैं इनकी पर्सनल मुलाजमा हूँ क्या? जो इनके दिल में आएगा वो करेंगे, जो हुक्म देंगे। कह दें राबेल उठो तो मैं उठ जाऊँ, राबेल बैठो तो बैठ जाऊँ। इतनी फर्मा बरदार राबेल ना किसी की थी और ना आपकी होगी सरमद, वो गुस्से और बेबसी के मिले जुले एहसास से बोली। फिर उसने मोबाइल निकाला और ड्राइवर को कॉल करने लगी। घर पहुंचते उसने बैग एक तरफ रखा और लैपटॉप खोल लिया था। लैपटॉप खोलते ही उसकी नज़र स्क्रीन पर जहां पर झिलमिलाता ईमेल आइकन बना रहा था, नई ईमेल का नोटिफिकेशन था। उसने मेल बॉक्स ओपन किया। सब्जेक्ट पढ़ते उसके चेहरे की रंगत बदल गई। न्यू ट्यूटर सिलेक्शन। चंद लम्हों के लिए तो वो साकित रह दी। या अल्लाह, उसने बेख्तियार माथे पर हाथ रखे आंखों में अफसोस और धकल लिए कहा, अगर मेरे गुनाहों की सज़ा देनी थी तो किसी और तरीके से दे देते। सरमद सर को मेरे सर पर क्यों सवार कर दिया है? सुबह ऑफिस में उनको बर्दाश्त करो, फिर उनके घर जाकर भी, और पूरा दिन मैं क्या इनको ही देखूं? उसने बेबसी से कहा।
اسی دوران بی جان نے کمرے میں آ کر رابل کو دیکھا تو چونک گئی۔ آج تم اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی؟ ابھی تو 8 بھی نہیں بجے۔ بی جان کو حیرانی ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ وہ ہمیشہ 8 بجے یا اس کے بعد ہی آتی تھی۔ رابل نے تھکا ہوا چہرہ اوپر کیا، گہری سانس لی اور کہا، بی جان دعا کرے میرے لیے۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پورا دن سرمد سر کے حکم ماننے والے دن آ گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دوسری جاب پر بھی رکھ لیا ہے۔ اس نے افسردگی سے جواب دیا، جیسے وہ اس جاب سے خوش نہیں۔ تو اس میں تو خوشی کی بات ہے، تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ بی جان آپ نہیں سمجھیں گی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا اور بڑبڑاتے قدم واش روم کی جانب بڑھائے اور خود بھی اندر بند ہو گئی تھی۔ پھر فریش ہو کر وہ کچن میں آئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کے بعد وہ کھانا کھا کر لان میں نکل آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں اس کا دل بہت سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شک زیادہ لوگ نہ دیکھے ہوں، لیکن جتنے بھی دیکھے ہیں سرمد سر کا تو اپنا الگ ہی مقام ہے۔ ذرا ذرا سی غلطی پر ساری محنت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ادھر نہیں ادھر رکھنی ہے، آج یہاں نہیں وہاں جانا ہے۔ میں اتنے حکم نہیں سن سکتی۔ اللہ تعالیٰ پلیز کوئی حل نکالیں سرمد سر سے بچنے کا۔ اس نے آسمان کی طرف چہرہ کرتے کہا، آج تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے، لگتا ہے کہ ان کی سب کی سزا مجھے ساتھ ہی مل جائے گی۔ مجھے سرمد سر اور ان کے اسٹرکٹ رول سے بہت مسئلہ ہے، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ وہ جیسے بچوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ آنکھیں بند کی تو دن بھر کے مناظر، سرمد کے الفاظ سب ذہن میں ابھرنے لگے تھے۔ کمرے میں صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ پردوں کے پیچھے سورج کی کرنیں جھانک رہی تھی۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ نئے دن کی خبر دے رہی تھی، مگر رابل اب بھی نیند کے آغوش میں بے خبر پڑی تھی۔ رابل اٹھ جاؤ۔ بی جان پچھلے 25 منٹ سے مسلسل اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھی جیسے دنیا مافیا سے کٹ گئی۔ بی جان ایک بار پھر ہلکی سی جنجلاہٹ سے رابل کو ہلا چکی تھی۔ رابل آفس نہیں جانا کیا؟ اس نے آدھی بند آنکھوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ جی بی جان، اس نے نیم غنودگی میں جواب دیا۔ آفس نہیں جانا؟ ٹائم دیکھو 8 بج گئے ہیں۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اپنی بات دہرائی تھی۔ 8 ہاؤس نہیں جانا کیا؟ دیکھو 8 بج چکے ہیں۔ یہ سنتے وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 8 ہاؤس؟ میں تو شام کو جاتی ہوں نا۔ اسے یاد نہیں رہا کہ آج اس نے 8 ہاؤس بھی جانا تھا۔ بی جان نے گہری سانس لے کر اسے یاد دلایا۔ کل جو جاب ملی تھی اس کے لیے آج نہیں جانا کیا؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دماغ پر زور ڈالا، یادداشت کو کریدنے لگی۔ کل کے مناظر، ای میل سب ایک دم آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ اوہ بی جان، میں تو بھول گئی کہ مجھے آج جانا ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ بی جان آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ رابل نے اچانک بی جان پر ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ انہوں نے ہلکی سی خفگی سے دیکھا تھا۔ میں تو کب سے اٹھا رہی تھی، تم ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ 8 بج گئے، پھر سے لیٹ؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی، جوتے پہنے فریش ہونے کے لیے واش روم چلے گئے۔ چند منٹ میں ہی وہ فریش ہو کر باہر آ گئی تھی۔ بالوں کو باندھ کر جلدی میں تیار ہوئی، ناشتے کی طرف اس کی نگاہ بھی نہیں تھی۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رابل ناشتہ؟ انہوں نے پیچھے سے آواز دی، مگر رابل نے سنی انسنی کر دی۔ صرف ایک فکر تھی کہ دیر ہو گئی تو سرمد اسے بخشیں گے نہیں۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ راستے کے دونوں طرف درخت اور سڑک کے کنارے دکانیں تھیں، لیکن رابل کی آنکھوں کے سامنے صرف سرمد کا چہرہ آ رہا تھا، سخت، سنجیدہ اور ہر وقت آرڈر دینے والا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی جا رہی تھی، یا اللہ میری مدد کرنا، اس ذلات نما سے مجھے بچا لینا، کہیں وہ مجھ پر برس ہی نہ پڑے، میرا دن خراب نہ کر دیں۔ وہ جیسے ہی 8 ہاؤس پہنچی، اس کی نظریں چاروں طرف دوڑی تھیں۔ ہر طرف لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہاتھوں میں اسکیچ پیڈ لیے بیٹھے تھے۔ آفس کے لوگوں میں اس کی نظر اچانک سائم پر پڑی تھی۔ سائم؟ اس نے جلدی سے اسے آواز دی۔ سائم سر آ گئے ہیں کیا؟ اس نے ایک نظر رابل پر ڈالی، جو سانس پھلائے بیگ کندھے پر ڈالے ویسی لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگی۔ کب کے آ چکے ہیں، مگر آپ لیٹ کیوں ہو گئی؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ یہ چھوڑو، بس اتنا بتاؤ کہ اب ہوگا کیا؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اب یہی کہ آپ اس ہال میں جائیں جہاں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، سر بھی وہاں ہیں، انٹروڈکشن چل رہا ہے، جلدی جائیں۔ سائم نے اسے دائیں جانب جانے کا اشارہ کیا۔ رابل نے سر ہلایا اور ہال کی طرف قدم بڑھا دی۔ ہال میں خاموشی تھی، ہر چہرے کے دھیان صرف ایک انسان پر تھا جو اسٹیج پر کھڑا تھا۔ سب اس کو غور سے سن رہے تھے۔ وہ دبے قدموں چلتی پچھلی صف میں بیٹھ گئی، لیکن جتنی بھی خاموشی سے وہ بیٹھی تھی، سرمد کی تیز نگاہوں سے کچھ چھپا نہیں تھا۔ اب ہم آپ کو آپ کے قابل آرٹ ٹیچر کا انٹرویو کروائیں گے، جو اس سفر میں آپ کو ایک قابل آرٹسٹ بننے میں مدد دیں گی۔ سرمد ان تینوں کو اسٹیج پر انوائٹ کرنے لگا۔ سب اپنا اپنا انٹرویو دینے لگے۔ پھر وہ بغیر کوئی اضافی بات کے اسٹیج سے اتر کر باہر نکل گیا تھا۔ ہر کلاس ایک ایک گھنٹے کی ہونی تھی اور رابل
کی کلاس سب سے لاسٹ پر تھی۔ انٹرویو کے بعد وہ باہر نکلی۔ سائم نے اسے باہر نکلتا دیکھ کر سرمد کے کیبن کی طرف جانے کا کہا۔ اس کے قدم سرمد کے کیبن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن اس کے قدموں سے بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ آ جائیں۔ رابل نے گہری سانس لے کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ اس نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ وہ جو کسی کام میں مصروف تھا، اس نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر رابل کو دیکھا تھا۔ پھر بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے سیدھا کہا، لیٹ کیوں آئی ہیں آپ؟ ٹائم مینجمنٹ، ڈسپلن، کسی چیز کا پتہ بھی ہے آپ کو؟ رابل نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب ٹیچرز ہی لیٹ ہوں گے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے آپ؟ بچے یہاں سیکھنے آتے ہیں۔ وہ خاموشی سے سنتی جا رہی۔ آج تک میرے آرٹ ہاؤس میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو غیر سنجیدگی دکھائے۔ یہاں سب وقت کے پابند ہیں اور اچھے خاصے سلجھے ہوئے پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ کو نہ وقت کا پتہ اور نہ یہ کہ آپ میرے ہاں جاب کرتی ہیں۔ غلطی رابل کی تھی، اس لیے وہ چپ کر کے سن رہی تھی۔ اگر اس کی غلطی نہ ہوتی تو وہ جواب دے کر ہی جاتی۔ اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا سر، یہ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ نا یو کین لیو۔ رابل کی بات سنے بغیر اس نے سخت آواز میں کہا۔ وہ کیبن سے نکل کر آرٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھ گئی۔ سارے برے کام تو جیسے میں ہی کرتی ہوں نا۔ اگر سرمد سر کا بس چلے نا تو میرے سر یہ بھی الزام لگا دیں کہ اگر ان کے آفس کا کوئی نقصان ہوا تو وہ بھی میرے لیٹ آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر چیز کی غلطی میری ہی ہوتی ہے کیونکہ میں ہی غلط ہوں۔ وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے دبے دبے غصے سے بڑبڑائی تھی۔ اور میں تو چاہتی ہوں نکال دیں مجھے، لیکن یہ مجھے نکالتے ہیں اور نہ ہی سکون سے جینے دیتے ہیں۔ ایسے انسان کے ساتھ کام کر کے ایک دن پاگل نہ صحیح، نیم پاگل تو ضرور ہو جاؤں گی۔ اس نے دل کی بھڑاس نکال دی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کیفے سے نکل کر لیکچر ہال میں چلی گئی۔ آج فرسٹ ڈے تھا، اسی لیے وہ بچوں کا انٹرو لے کر انہیں تھوڑا بہت آرٹ کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ سب بچے ہیں، یہ تو مجھ سے بھی بڑے ہوں گے، اب میں انہیں بچے کہتے ہوئے کیسی لگوں گی؟ وہ گہری نگاہ سب پر ڈال کر بولی تھی۔ یہ شارٹ کورس تھا، اس لیے ہر کوئی اس کورس کے لیے آیا تھا، ہر عمر کے لوگ جنہوں نے ڈگری لی ہوئی تھی اور جو ابھی پڑھ رہے تھے یا پڑھ چکے تھے۔ اوکے، ہم ڈیٹیل کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ لیکچر لینے کے بعد وہ آخر یہ کہہ کر ہال سے باہر آ گئی تھی اور ڈرائیور کو کال ملانے لگی۔ اسی لمحے سائم اس کے پاس آیا تو وہ لمحے کو رکی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ اس کو فون میں مصروف دیکھ کر بولا۔ گھر، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ اس نے تیزی سے جواب دیا۔ گھر کیوں؟ کام سے فارغ ہونے کے بعد نارملی سب گھر ہی جاتے ہیں، تو میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ اس نے سائم کے سوالوں سے تنگ آ کر کہا۔ میل نہیں پڑھی کیا؟ کیا تھا اس میل میں ایسا خاص جو پڑھنا تھا؟ مطلب نہیں پڑھی؟ سائم نے اس کی لاپرواہی دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ آف ٹائم 3 بجے ہے، چاہے جلدی فری ہوں یا لیٹ، گھر 3 بجے ہی جانا ہے۔ کیا مطلب پورا دن میں یہاں رہوں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ پورا دن میں ادھر کیا کروں گی؟ آرٹسٹ ہیں آپ لوگ، فری ٹائم میں اس آرٹ ہاؤس کے لیے پینٹنگ بنائیں گے اور کیا کرنا ہے؟ سائم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا اور رابل کی نظریں سرمد کے کیبن کی طرف گئی تھیں جس کا دروازہ بند تھا۔ سرمد سر خود تو روبوٹ ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم بھی روبوٹ ہیں، ایک تیر سے 2 نشانے ہی ہوتے، یہ ایک تیر سے 6 نشانے مار رہے ہیں۔ وہ کیبن کے بند دروازے کو دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ 3 بجے یہاں سے فری ہو کر 6 بجے ان کے گھر جا کر کام کرو۔ میں نے کہتی ہوں کہ اپنے گھر میں ہی رکھ لیں، جو کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے گھر جانا ہے وہ بھی نہ جانے دیں، ادھر ہی رہ لیتی ہوں ان کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے میٹنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سائم کے ساتھ کیبن سے نکلتے ہوئے میٹنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ سائم، کل کے ایونٹ کے لیے جو گیسٹ انوائٹ ہیں ان کی لسٹ دکھاؤ مجھے۔ سر، انٹرنیشنل کلائنٹس کا آنا ناممکن لگ رہا ہے، چھوٹا سا ایونٹ ہے اس لیے میں نے انہیں انویٹیشن بھی نہیں دیا۔ باقی پاکستان کے ٹاپ آرٹ گیلری کے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے اور کچھ ہائی سوسائٹی ایلیٹ کلاس لوگوں کو بھی انوائٹ کیا ہے جو پینٹنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر رابل پر پڑی تو چونک گیا۔ آپ یہاں کیا کری ہیں مس کلیمبل؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ میں فری تھی تو مجھے کوئی اور جگہ نہیں ملی اس لیے یہاں کر بیٹھ گئی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ میٹنگ روم ہے، آپ کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں جو آپ یہاں آ کر بیٹھ گئی، اس نے سختی سے کہا۔ سائم، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے آرٹ ہاؤس میں کچھ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اگر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جو جگہ فری نظر آئے گی آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیں، اس نے طنزیہ کہا۔ اوکے سر، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اور آپ ہی بتا دیں مجھے کہ آپ کے اس آرٹ ہاؤس میں میرے بیٹھنے لائق کوئی جگہ ہو تو وہاں چلی جاتی ہوں۔ سرمد کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ ابھری۔ میری طرف سے آپ آرٹ ہاؤس کے باہر بیٹھیں یا کہیں اندر، لیکن میرے آرٹ ہاؤس کا ڈسپلن خراب نہ کریں، یہ کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ رابل مزید کچھ بولے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سائم، میرے آرٹ ہاؤس کا ڈسپلن خراب نہ ہو کسی بھی وجہ سے، اگر ایسا ہوا تو نتیجے کے ذمہ دار تم ہو، اور مجھے گیسٹ لسٹ دکھاؤ جو کل آ رہے ہیں۔ کل کے ایونٹ میں کسی
کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر۔ رابل کیفے سے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی گھر جانے میں وقت تھا اسی لیے وہیں رک گئی تھی۔ رابل آپ یہاں؟ ایک آرٹ ٹیچر نے رابل کو یوں اکیلے بیٹھا دیکھ کر پکارا تھا۔ جی، اس نے بات انسنی کرتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ صبح اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ہم ایک دوسرے کو اچھے سے انٹروڈیوس کروا دیں، اس لیے ابھی اچھا موقع ہے۔ میرا نام احمد رضا ہے اور میں سوشل میڈیا مارکیٹر ہوں۔ میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں میں بچوں کو مارکیٹنگ اسکلس سکھاتا ہوں۔ احمد نے بغیر کوئی تمہید باندھے اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آرٹ میں مجھے کافی انٹرسٹ تھا۔ کچھ سال پہلے میں نے اسے بطور مشغلہ اپنایا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری اس میں دلچسپی بڑھنے لگی تو میں نے اس پر کام شروع کر دیا، اس کو اچھے سے سکھایا، اس کو اچھے سے سیکھا، اسی لیے آج میں یہاں ہوں۔ اور آپ؟ میں بھی شوق کی وجہ سے ہی یہاں، اور زیادہ کچھ نہیں، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ اچھا، اور پھر کیسا رہا آج کا دن؟ آپ کے سامنے ہے، میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ کب گھر جاؤں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیزاری چھپائے احمد کو سن رہی تھی اور مختصر جواب دے رہی تھی۔ کافی دیر دونوں آرٹ پر باتیں کرتے رہے، پر جیسے ہی گھڑی نے 3 بجائے وہ 1 منٹ بھی وہاں نہیں رکی تھی اور پھر بس گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ راویل جب آرٹ ہاؤس سے واپس گھر آئی تو جسم پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ بہت ہی بکواس دن تھا آج۔ بی جان کے سامنے بیٹھتے اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، آج پہلا دن تھا نا، اسی لیے آہستہ آہستہ اچھا دن گزرنے لگے گا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ سرمد سر کے ساتھ میرے دن کبھی اچھے نہیں گزر سکتے بی جان۔ اس کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ جب تمہیں کام میں دلچسپی ہونے لگے گی تو پھر تمہیں سب اچھا لگے گا، انہوں نے مزید کہا۔ دیکھتے ہیں کب ایسا ہوتا ہے۔ ایسے جاب کرتے کرتے تو میں سارا دن گھر سے باہر ہی رہوں گی، اور آپ اکیلی، مجھے بہت فکر ہوتی ہے۔ آپ اکیلے کیسے رہتی ہیں میرے بغیر؟ میں اس میں ہی خوش ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر کوشش کر رہی ہو۔ میرا کیا ہے، میں وقت گزار لوں گی، مجھے تو بس تمہاری خوشی عزیز ہے، انہوں نے راویل کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ اور مجھے آپ عزیز ہیں بی جان۔ آپ دیکھیں 5 بج گئے ہیں، سرمد سر کے گھر جانے کا ٹائم بھی ہو گیا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور کہا تھا، میری بچی، زندگی میں کچھ بننے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کامیابی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے جو محنت کر کے حاصل کی جائے۔ محنت کرو گی تو کل کو اچھا مستقبل دیکھو گی اپنا۔ جی بی جان۔ 6 بجتے ہی وہ سرمد کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی اور گھر سے نکل گئی۔ خان بابا کیسے ہیں آپ؟ اس نے اندر داخل ہوتے پوچھا۔ میں ٹھیک رابل بیبی، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آپ آتی ہیں تو گھر میں رونق ہو جاتی ہے، مجھے بھی کوئی بات کرنے والا مل جاتا ہے، نہیں تو پورا دن اکیلا کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہی ہوتا رہتا ہوں۔ تو سرمد سر کے ساتھ باتیں کیا کریں نا، اس نے مذاق میں کہا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو بات کرنے دیتے ہیں، وہ خود بھی کام کرتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی کام کرنے کا کہتے ہیں۔ ویسے ایک بات بتائیں خان بابا، کیا سر شروع سے ہی ایسے ہیں؟ اور ان کے ماما بابا کوئی بہن بھائی نہیں ہے کیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا تھا۔ نہیں بی بی، خان بابا بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئے۔ اچانک پیچھے سے کڑکدار آواز سنائی دی۔ خان بابا، آپ یہاں کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں یا باتوں کے؟ اگر آپ کو باتوں میں اتنی ہی دلچسپی ہے تو بتا دیں، میں آپ کے لیے کسی کو رکھوا دیتا ہوں۔ رابل سرمد کی آواز سن کر گھبرا گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا، وہ اپنے مخصوص انداز میں کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ اور آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے اپنے کام سے کام رکھا کریں، جائیں اپنا کام کریں۔ اس نے خان بابا سے نگاہیں ہٹا کر رابل پر نظریں جما کر سختی سے کہا۔ اور خان بابا، میری کافی باہر پہنچا دیجیے گا۔ اس نے رخ پھر خان بابا کی طرف مڑا۔ رابل کا پارا ہائی ہو گیا، وہ دانت بھینچے زیر لب بڑبڑائی، کام کام کام، تھوڑی دیر انسان کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، خود تو روبوٹ ہیں، میں تو انسان ہوں نا، مجھے تو اب حال چال پوچھنا ہے، مجھے جو نظر آئے گا اسے تو پوچھوں گی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی پول سائڈ کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سرمد بھی وہاں آ گیا۔ مس کلیمبل، آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کام کرنے آئی ہیں وہی کریں، ادھر ادھر کی فضول کی باتیں میرے گھر کے ملازموں کی عادتیں خراب نہ کریں۔ پہلی بات، میرا نام رابل حورین ہے اور مجھے میرے نام سے بلایا کریں۔ دوسری بات، میں انسان ہوں، اگر کوئی انسان مجھے نظر آئے گا تو میں اس کا حال چال ضرور پوچھوں گی، ویسے اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ سرمد کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھ سے آپ کام کرنے کے پیسے لیتی ہیں تو آ کر وہی کیا کریں۔ رابل پیسوں کا سن کر ایک دم غصے سے برس پڑی۔ ہر کوئی پیسوں کا بھوکا نہیں ہوتا سرمد سر، کچھ لوگ رشتے اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ سرمد نے قدم آگے بڑھاتے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن دنیا تو پیسے والے کو ہی جھک کر سلام کرتی ہے، آپ چاہے جتنی مرضی انسانیت کی باتیں کر لیں، اصل حقیقت تو یہی ہے۔ آپ کے نزدیک ہوگی پیسوں کی اہمیت، لیکن میرے لیے دل کا سکون زیادہ قیمتی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ کہنے کی باتیں ہیں مس کلیمبل۔ رابل کی آنکھوں میں آگ سی لپکی تھی، وہ ایک قدم آگے بڑھ کر غصے سے بولی۔ رابل حورین میرا نام ہے، میں آخری دفعہ بتا رہی ہوں، اس کے بعد اگر آپ نے میرا نام بگاڑا یا مجھے کسی اور نام سے بلائے تو… الفاظ جیسے اس کے لبوں پر رک گئے۔ پھر کیا؟
آپ کچھ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی آپ کا کام پینٹنگ بنانا ہے۔ جو کام آپ کا ہے وہی کریں، مجھ سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ سے الجھنے کا مجھے شوق بھی نہیں، آپ سے الجھنے سے بہتر ہے کہ میں کسی ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں۔ سرمد نے اس کی بات کاٹ دی اور اپنی بات جاری رکھی۔ ایونٹ کے بعد ہمارے آرٹ ہاؤس میں ایگزیبیشن ہے، اس کے لیے 5 پینٹنگز بنانی ہیں آپ نے۔ بن جائیں گی اگلے ہفتے تک، اس نے سوار لہجے میں کہا۔ سرمد کی آواز بلند ہوئی تھی۔ 2 دن میں چاہیے مجھے، پرسوں ایگزیبیشن۔ میں انسان ہوں، میری بھی کوئی پرسنل لائف ہے، میں اتنی جلدی نہیں بنا سکتی، اور اگر میں بنا بھی دوں تو آپ نے 1000 دفعہ اس میں نقص نکالنے ہوں گے۔ رابل کا صبر جواب دے گی۔ میں نے آپ سے آپ کی رائے نہیں مانگی، کل چاہے آپ گھر جا کر بنائیں یا ایونٹ سے فری ہو کر میرے گھر میں آ کر بنائیں، لیکن مجھے پرسوں تک 5 پینٹنگز ہر حال میں چاہیے۔ سر، اس نے گہری سانس لیتے نہ چاہتے بھی ہار مان کر کہا۔ ابھی بھی بہت ٹائم ہے، اگر آپ باتیں کم کریں تو کام کر سکتی ہیں۔ تھیم بتا دیں کیسا چاہیے، اس نے غصے کو ضبط کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی آپ کا ٹاسک ہے، اپنے دماغ سے پینٹنگ بنا کر دکھائیں مجھے، اور اگر مجھے اچھی لگی تو… وہ سرمد کی بات کاٹ کر درمیان میں بولی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ مجھے میرے نام سے بلائیں گے۔ یہ بھی میں ڈیسائیڈ کروں گا، مجھے پینٹنگ اچھی لگی تو کیا ریوارڈ دینا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ جا کر کھڑکی سے مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ اپنے علاوہ اگر وہ کسی اور کی سن لیں گے تو ان کی تو ایگو ہرٹ ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے میرا نام رکھا ہے تو میں بھی ان کا ایسا ہی نام رکھوں گی جو ان کے ہوش اڑا دے۔ یہ کہہ کر وہ پینٹنگ برش اٹھا کر پینٹنگ بنانے لگی۔ ہر حال میں 2 پینٹنگز آج مکمل کر کے جانی، باقی گھر جا کر بنا لوں گی یا پھر کل بنا لوں گی، لیکن کام اچھے سے کر کے ہی جانا ہے، اس نے خود سے کہا، اور پوری لگن سے کام میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد خان بابا رابل کے پاس آئے تھے۔ رابل بی بی، آپ کے ڈرائیور آ گئے ہیں، ان سے کہیں کہ 9 بجے آئیں، یا میں کال کر دوں گی تب آئیں، ابھی مجھے کام ہے، اس نے پینٹنگ کرتے مصروف لہجے میں کہا۔ جی اچھا، یہ کہہ کر خان بابا وہاں سے چلے گئے۔ رابل کی ابھی صرف پینٹنگ ہی مکمل ہوئی تھی کہ اسے بھوک کا احساس ہو گیا۔ وہ پینٹنگ وہیں چھوڑ کر خان بابا کے پاس اندر کچن میں آ گئی تھی۔ خان بابا، کھانے کو کچھ ملے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے کچن میں داخل ہوتے خان بابا سے پوچھا۔ جی بی بی جی، میں صاحب کا کھانا لگا رہا ہوں، آپ بھی آ کر کھا لیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں خان بابا، آپ ادھر ہی مجھے کچھ لائٹ سا دے دیں، میرا گزارا ہو جائے بس۔ اسی دوران سرمد اپنے کمرے سے نکل کر ڈائننگ ایریا میں آ گیا۔ خان بابا، کھانا نہیں لگایا ابھی تک، اس نے خالی ڈائننگ ٹیبل دیکھ کر کہا۔ صاحب لگا رہا ہوں، انہوں نے کچن سے آواز دی۔ مس کلیمبل کو بھی کہیں کھانا کھا سکتی ہیں وہ میرے ساتھ۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ رابل اندر کچن میں موجود ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، خان بابا آپ یہاں ہی دے دیں۔ سرمد کی بات سن کر اس نے خان بابا سے التجا کی۔ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کچن میں ہی کھانا کھا لیں گی، خان بابا نے ٹیبل پر کھانا رکھتے کہا۔ سرمد نے ایک نظر خان بابا کو دیکھا اور ایک نظر کچن کی طرف۔ میں کھانا ہی کھاؤں گا، انسانوں کا گوشت ویسے بھی مجھے پسند نہیں، تو وہ یہاں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، اس نے طنز کیا تھا۔ خان بابا کے مسلسل اصرار پر رابل خاموشی سے باہر آ گئی اور سرمد کے دائیں جانب موجود کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ پورا ٹیبل کھانوں سے بھرا تھا، وہ بھی سرمد کی فٹنس فریک ہیلتھ کانشیس کھانے سے۔ رابل ایک نظر سب کھانوں پر ڈال کر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ سب عجیب و غریب ڈشز تھیں جو اس نے کبھی دیکھی تک نہ تھیں۔ جب سب کھانوں میں سے کوئی بھی چیز اسے پسند کی نہ ملی تو پھر اس نے بے یقینی سے خان بابا کو دیکھا تھا، جیسے دل ہی دل میں فریاد کری ہو کہ کوئی اچھا نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کو دیسی چٹپٹے کھانے کی عادت تھی۔ مس کلیمبل، کھانا شروع کریں۔ سرمد کی گمبھیر آواز نے خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں کچھ رکھ رہا تھا جب اس نے نظر اٹھائے بغیر رابل سے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ وہیں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی رہی۔ اس کی چپ کو سرمد نے فوراً محسوس کر لیا۔ خان بابا، جی صاحب، مس کلیمبل کے لیے ان کی پسند کا کچھ پوچھ کر انہیں بنا دیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی صاحب۔ خان بابا، آپ نوڈلز بنا دیں مجھے، وہ 5 منٹ میں بن جائیں گے۔ نوڈلز؟ یہ جملہ سرمد کے لیے اتنا ہی غیر مانوس تھا جتنا کوئی فٹنس فریک کے لیے اسپائسی چکن بریانی ہو۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ان سے سنجیدگی سے کہا، انسان یہ سب کھاتے ہیں؟ جس طرح آپ بدمزہ کھانا کھاتے ہیں عجیب سا، اس سے بہتر تو نوڈلز ہی ہیں، ان میں کم سے کم ذائقہ تو ہوتا ہے نا۔ نوڈلز تو گھر پر نہیں، خان بابا کچن سے آتے بولے۔ رابل کی آنکھوں میں بھوک کی شدت نظر آ رہی تھی۔ سرمد نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کھانا آرڈر کیا۔ آرڈر کرنے کے بعد وہ پھر سے کھانے میں مشغول ہو گیا جیسے رابل وہاں موجود نہ ہو۔ پانی لا دیں خان بابا، وہ مل جائے گا، یا پانی کے نام پر ایک تالاب میں کھیرے اور سبزیاں تیرتی ہوئی ملیں گی؟ وہ سرمد کے ڈی ٹاکس واٹر کو دیکھ کر بولی تھی۔ میں ابھی پانی لایا۔ خان بابا جلدی سے کچن میں پانی لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ اتنا عالیشان گھر اور گھر میں نوڈلز ہی نہیں، پتہ نہیں پھر کس چیز پر اتراتے ہیں کہ یہ امیر ہے، اس نے طنزی انداز میں کہا جسے سرمد نے بخوبی سن لی۔ جس طرح آپ کے سامنے اتنے لوازمات ہیں نا، لیکن آپ کو کچھ پسند نہیں آ رہا۔ رابل کی بات کا اس نے نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ وہ پانی پی کر جیسے اٹھنے لگی تو سرمد نے خان بابا کو آواز دی۔
خان بابا باہر رائڈر سے کھانا پکڑ لائیں اور ان کو کھانا لا دیں۔ اگر ان کو کھانا نہ دیا تو باہر جا کر میرے خلاف باتیں کریں گی کہ آرٹ ہاؤس کے اونر کے گھر کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، بقول ان کے کیونکہ نوڈلز نہیں تھے نا۔ وہ کھانا کھا کر کرسی سے اٹھتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ خان بابا کھانا لے کر آئے اور عابل کو ٹیبل پر لگا کر دیا تھا۔ شکریہ خان بابا، نہیں تو آج بھوک سے میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا تھا۔ وہ کھانے میں اپنے پسندیدہ نوڈلز دے کر بولی تھی۔ ویسے خان بابا میں نے نوڈلز ہی تو کھا لینے تھے، اتنا سب منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے نوڈلز کے ساتھ بریانی، میکرونیز اور لزانیہ کی کو ایک نظر دے کر کہا۔ جی بیوی، مجھے تو پتہ نہیں کہ آرڈر کیسے کرتے ہیں، یہ صاحب نے منگوایا ہے۔ وہ پانی کا جگ کچن میں لاتے بولے، آپ کے صاحب کے پاس بھی ایک عدد دل نہیں، تو میں یہی سمجھی تھی کہ روبوٹ کے پاس دل نہیں ہوتا۔ اس نے کہکا لگا کر سرمت کا مذاق اڑایا۔ خان بابا خاموشی سے برتن اٹھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد رابیل نے پھر سے پول سائڈ کا رخ کیا تھا اور پینٹنگز بنانا شروع کر دی۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ رات کے 10 کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ اپنے کینوس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ سرمت لاؤنج سے ہوتا ہوا باہر پول سائڈ کی طرف آ گیا تھا۔ آپ گھر جا سکتی ہیں مس کلیمبل۔ باہر آتے ہی اس نے وقت دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ایک پینٹنگ بنا لی ہے، دوسری مکمل کر کے میں چلی جاؤں گی۔ وہ بغیر رکے برش چلاتے بولی، آپ کل آ کر بنا سکتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے سر پر یہ الزام بھی آ جائے کہ میں نے آپ کو اتنی دیر تک روک کر رکھا ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کو کسی الزام کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی سرمت کو اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ لوگ اس کے خلاف یا اس کے بارے میں کیا باتیں کہتے ہیں۔ وہ کسی کی باتوں سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن اس وقت رابیل کا یہاں موجود ہونا اسے مناسب نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور عورت کے لیے اتنی رات تک ایک غیر مرد کے گھر میں رکنا معاشرے کی نظر میں جہاں غلط تھا، وہاں عورت کی عزت کرنا اس کی تربیت میں شامل تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابیل پر کوئی انگلی اٹھے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے خلاف ہی باتیں کروں، اس نے پینٹنگ پر نظر جماتے سنجیدگی سے کہا۔ سوچ لیں، رات زیادہ ہو رہی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے بات دہرائی تھی، تو پھر پینٹنگ کی تعداد کم کر دیں تاکہ مجھ پر بوجھ نہ ہو۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، 5 پینٹنگز کا مطلب 5 ہی ہوتا ہے، باقی نہ جانا آپ کی مرضی ہے۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا، میں بھی پھر پینٹنگ بنا کر ہی جاؤں گی، اس نے ضد میں آ کر کہا۔ اسی لمحے خان بابا وہاں آ گئے تھے۔ بیوی جی، آپ کے ڈرائیور آ گئے، انہیں کہیں انتظار کریں، میں کام ختم کر کے ہی آؤں گی، اس نے واضح انداز میں کہا۔ خان بابا سر ہلا کر پلٹنے لگے، لیکن رابیل کی نظر جیسے کسی دور خیال میں الجھ گئی تھی۔ اس کی نظریں کینوس سے ہٹ کر خلا میں جا ٹکی۔ ڈرائیور کی چھٹی کا وقت ہے، اگر میں نے ڈرائیور کو روک لیا تو مجھ میں اور سرمت میں کیا فرق؟ وہ مجھ سے زیادہ کام کروا رہے ہیں جو کہ مجھے نہیں پسند، اور میں اپنے ڈرائیور کو زیادہ انتظار کرواؤں، انہیں بھی تو برا لگے گا جیسے مجھے لگا۔ اس نے سوچتے خان بابا کو آواز دی، خان بابا آپ انہیں جانے کا بول دیں، میں رائڈ بک کروا کر گھر چلی جاؤں گی۔ جی بیوی جی، خان بابا نے ادب سے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ پھر سے کام میں جٹ گئی تھی۔ تھکی ہاری ہونے کے باوجود اس نے پوری توجہ سے کام مکمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پینٹنگ کو آخری اسٹروک دیا تھا، برش رکھا اور گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکالا تو دیکھا رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس نے رائڈ بک کی۔ سرمت کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا، تکن اس کے چہرے پر واضح تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ باہر آئے۔ رابیل نے اسے دیکھا تو وہ تیزی سے بولی، میں جانے لگی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے گھر کا ماحول میری وجہ سے خراب نہیں ہوگا۔ سرمت نے لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ کس کے ساتھ جائیں گی آپ؟ یہ سوال اس کے اختیار سے باہر تھا، کیونکہ رابیل جب تک اس کی حدود میں تھی وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ رائڈ بک کی ہے، رائڈر آتا ہی ہوگا، اس نے موبائل کی طرف دیکھ کر کہا۔ اتنی رات آپ رائڈر کے ساتھ جائیں گی؟ اس نے پوچھا۔ جی، بلا جھجک اس نے جواب دیا۔ آپ جانتی ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں، رات کا وقت ہے اور وہ بھی آپ کسی اجنبی کے ساتھ جائیں گی، آپ اس پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں؟ یہ جملہ اس کی فکر میں تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں، اور رہی بات حالات کی تو میں آپ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، وہ دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں بولی۔ میں آپ کو اتنا کریکٹر لیس لگتا ہوں؟ رابیل کی بات سن کر وہ لمحہ بھر کو ساکت رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو اتنی رات تک آپ میرے گھر میں کیوں رکی ہیں؟ اس کے جبڑے غصے سے سخت ہو گئے۔ وہ تو سب ملازم پاس تھے، اسی لیے۔ سرمت جیسے زمین میں دھنس گیا، گویا وہ اس کی عزت، اس کی تربیت، اس کی ساری سوچ کو روند گئی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹا۔ وہ رابیل کے قریب آیا، اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر غصے سے غرایا تھا۔ سرمت سکندر قریشی کی نظر میں عورت حد سے زیادہ معزز اور قابل احترام ہے۔ میرے نزدیک عورت کی عزت اولین فرض ہے، اور وہ میرے لیے ہمیشہ سے معتبر ہے۔ رابیل سن ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیش کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں مردوں میں سے نہیں جو عورت کو کمزور سمجھیں، کیا اس پر بری نظر ڈالیں، اور اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو یہ صرف میرا نہیں آپ کا بھی خسارہ ہے۔ وہ جیسے پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کس اصول پر کھڑا ہے۔ وہ ایک بار پھر بولا، میرا ماننا ہے کہ عورت کی عزت اور حرمت کو ہر صورت برقرار رہنا چاہیے، اور یہ میرے اصولوں، میری تربیت اور ایمان میں شامل ہے۔
رابل اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بازو کے اس کے بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی مگر تکلیف دہ نہیں تھی۔ سر رائڈر آ گیا ہوگا، مجھے جانا ہے، وہ نظریں جھکائے آہستہ سے بولی تھی۔ وہی جھٹکے سے پیچھے ہٹا، بازو چھوڑا، جائیے۔ بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے مڑا اور غصے سے گراج کی طرف بڑھ گیا، گاڑی میں بیٹھا اور باہر نکل گیا۔ رابل اس کی پشت کو دیکھتی رہی لیکن وہ جا چکا تھا۔ راستہ بھر اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا، لب خاموش تھے مگر دماغ میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے وہ جو بول چکی تھی، نادانستہ مگر بے حد تلخ۔ گھر جا کر وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے کھانا تو کیا کپڑے بھی چینج تک نہ کیے تھے۔ وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹے لیٹے سوچنے لگی، اگر سر اتنے ہی برے ہوتے تو انہوں نے جو غلط کرنا ہوتا وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی مجھ پہ غلط نظر نہیں ڈالی، کبھی بے وجہ قریب بھی نہیں آئے، کبھی کوئی انکہا لفظ، کوئی انچاہی بات بھی نہیں کی، تو پھر میں نے یہ سب کیوں کہا؟ ایک ٹھنڈی آہ اس کے سینے سے نکلی تھی، جیسے دل پر کوئی بوجھ تھا جو ہلکا ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی، بار بار وہی باتیں ذہن میں گھومتی رہی۔ میں نے ان کے کردار پر شک کیسے کیا؟ کیا میری زبان اتنی پتھریلی ہو گئی؟ پورا کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا لیکن اس کے دل میں جیسے شور مچا ہوا تھا، وہ اپنے ہی لفظوں سے شرمندہ تھی، اس کا ضمیر بار بار اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے مخصوص ٹریننگ گراؤنڈ میں گھوڑے پر سوار تھا، آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور تیز ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز اپنی ہی آگ میں جل رہا تھا۔ گھوڑا پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی مگر وہ چمک غصے کی لبکتی چنگاریوں جیسی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، بازوؤں کی رگیں تن چکی تھیں اور دل جیسے دھڑک نہیں رہا تھا۔ میں برا ہو سکتا ہوں؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ گھوڑے کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن اتنا برا نہیں کہ کسی عورت کو میرے قریب آنے میں بھی خوف محسوس ہو۔ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے اس کے الفاظ اس کے جذبات سے زیادہ تیز تھے۔ میری ماں نے میری تربیت یوں نہیں کی کہ میں عورتوں کو غلط نظر سے دیکھوں۔ آج تک کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی کو بے وجہ پاس رہنے پر بھی مجبور نہیں کیا۔ اس کا سینہ اتنا بھرا ہوا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ اس نے میرے کردار کو، میری نیت کو داغدار کہہ دیا۔ اس کے الفاظ بجلی کی کڑک کی طرح فضا میں گونج رہے تھے۔ ایک عورت کی عزت پامال کرنے سے پہلے میں خود کو جان سے مار دینا پسند کروں گا۔ وہ صرف غصے میں نہیں تھا، وہ دل شکستہ تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا، نہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، نہ کسی آواز کو سن رہا تھا۔ اس کی ہر گھوڑے کی وسلیوں میں جیسے اس کے دل کا بوجھ اتارنے کی کوشش تھی۔ ہر قدم پر گھوڑے کی نال جب زمین سے ٹکراتے ایسے لگتا کہ جیسے وہ سرمد کے دل پر ضربے لگا رہے ہیں۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کے باڈی گارڈ مسلسل آوازیں دے رہے تھے، سرمد سر بس کریں، مگر سرمد کے کان گویا بہرے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے اندر کی چیخیں سننے میں مصروف تھا۔ آخرکار تھکن نے اس کے مضبوط جسم کو بھی جھکا دیا تھا۔ گھوڑا رکا تھا، وہ نیچے اترا اور بغیر کچھ کہے زمین پر سیدھا لیٹ گیا۔ زمین نے اسے تھام تو لیا مگر اس کے اندر کی گرمی، غصے اور شرمندگی کا لاوا بدستور بھڑک رہا تھا۔ گردن کے پٹھے تن چکے تھے، ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں جھلملا رہی تھیں اور آنکھیں جیسے کسی طوفان کے بعد کی ویرانی پیش کر رہی تھیں۔ باڈی گارڈ قریب آیا، اس کی حالت دیکھ کر فکرمندی سے جھکا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا، آنکھیں بند کیے بس سانس لیتا رہا۔ چل لمحے یوں ہی گزرے، پھر اس نے ہونٹوں کو جنبش دی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ سر 3 بج رہے ہیں، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، کچھ دیر آسمان کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ گاڑی نکالو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر پہنچا تھا، باتھ روم کیا، ٹھنڈے پانی سے شاور لیا۔ پانی کی ہر بوند اس کے جلے ہوئے وجود کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی، لیکن سکون اب بھی بہت دور تھا۔ باتھ روم سے نکل کر اس نے خود کو تولیے میں لپیٹا تھا، آئینے میں خود کو دیکھا۔ آج وہ شخص جو ہمیشہ خود پر ناز کرتا تھا، خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا، آنکھیں چھت کی جانب مرکوز تھیں اور ذہن میں رابل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کمرے میں صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی آواز تھی اور ایک مرد جو بظاہر سو چکا تھا مگر اندر سے مکمل طور پر جاگ رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، دوپہر کے سائے کمرے میں خاموشی سے اتر چکے تھے۔ دیوار پر لگی گھڑی 3 کے قریب کا وقت بتا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، رابل سست قدموں سے باہر نکلی، بال کھلے ہوئے، آنکھیں سوجی سوجی اور چہرے پر اداسی تھی۔ ڈائننگ روم میں بی جان تسبیح کے دانے گھما رہی تھی مگر جیسے ہی رابل پر نظر پڑی ان کی انگلیاں رک گئی تھیں۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آج بڑی دیر لگا دی جاگنے میں، خیریت تو ہے؟ آفس بھی نہیں گئی آج؟ بی جان نے فکرمند آواز میں پوچھا تھا۔ اس نے زبردستی لبوں پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ بی جان، آج شام ایک ایونٹ ہے، اسی لیے آفس نہیں گئی۔ پھر انہوں نے گہری نظر سے رابل کی طرف دیکھا، وہ جو چہرے سے دل کا حال پڑھ لیتی تھی۔ رات کو دیر سے آئی تھی کیا؟ اس نے نظریں چرائی۔ جی، کام تھوڑا زیادہ ہو گیا اس لیے دیر ہو گئی۔ بی جان نے سانس لی اور تسبیح میز پر رکھتے ہوئے بولی، میں تو تمہارا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ رابل خاموش رہی، اس کی آنکھیں اب بھی کسی انجانے بوجھ سے بوجھل تھیں۔
اسے یوں خاموش اور بجھا بجھا دیکھ کر بیجان کی نظروں میں تشویش بڑھنے لگی۔ بیٹا، اتنی نیند لینے کے بعد بھی تم تھکی تھکی کیوں لگ رہی؟ خیریت ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے کہا، بس دل نہیں کر رہا ایونٹ پر جانے کو، اسی لیے بیجان اتنی سی بات کے لیے کبھی بھی تم اتنا اداس تو نہیں ہوتی؟ اگر کوئی بات پریشان کری ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ بی جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ رابل نے نظر اٹھائی مگر پھر بھی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، وہی جھوٹی کمزور مسکراہٹ جو صرف اپنوں کو تسلی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ نہیں بی جان، آپ بس دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، جب تمہیں ٹھیک لگے، جب تمہارا دل چاہے تب مجھے بتا دینا، ویسے میں دعا کروں گی کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ جی بی جان۔ اچھا، شام کے لیے کون سا سوٹ نکالا ہے ایونٹ کے لیے؟ بی جان نے بات بدلی، شاید وہ چاہتی تھیں کہ رابل کچھ لمحوں کے لیے دنیا کی بات کرے، دل ہلکا کرے۔ رابل نے نفی میں سر ہلا دیا، کچھ نہیں نکالا، دل ہی نہیں کرا جانے کا۔ بیٹا، کبھی کبھی جب دل خالی ہو تب ہمیں باہر نکلنا چاہیے، لوگوں کے بیچ، رنگوں کے بیچ، شاید کچھ پل دل کو سہارا مل جائے اور تمہیں وہاں جا کر اچھا لگے گا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ نہیں بی جان، آج نہیں۔ آواز مدھم تھی، جیسے خود بھی سنائی نہ دے رہے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دن آہستہ آہستہ شام میں ڈھل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بی جان کے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ ہاتھ میں ایک ہینگر تھا جس پر لائلک کلر کا ریشمی جوڑا لٹک رہا تھا۔ بی جان، اس نے آہستہ سے پکارا۔ بولو رابل۔ انہوں نے تصویر روک کر سیدھا دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ جھلکی تھی۔ میں ایونٹ پر جا رہی ہوں، آپ کی بات ٹالنی تو آتی ہی نہیں نا مجھے، اس نے شوخی سے کہا۔ اچھا، پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جی اچھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی رابل نے اپنے بالوں کو ڈھیلے کرز میں ڈالا تھا اور انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ اسے بال باندھنا کبھی بھی پسند نہیں تھا، شاید اس لیے کہ بندے بال اکثر بندھی ہوئی زندگی کی علامت بن جاتے ہیں۔ لائلک رنگ کا سلک کا جوڑا، اونچی قمیض اور فرشی شلوار اس کے سانولے رنگ پر جچ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میک اپ کے نام پر صرف ہلکا سا بلش آن اور پھر لپسٹک لگائی تھی، مگر چونکہ لباس کا رنگ ہلکا تھا اسی لیے اس نے اس بار لپسٹک کا رنگ ذرا گہرا چنا تھا جو اس کے ہونٹوں کو نمایاں کر رہا تھا۔ اب صرف ایک چیز باقی تھی، آئی لائنر، اور وہ ایک چیز تھی جو وہ خود کبھی ٹھیک نہیں لگا سکی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ ہنستے ہوئے بی جان کے کمرے میں آئی تھی، ایک ہاتھ میں آئی لائنر، دوسرے میں موبائل۔ بی جان پلیز ایسا لائنر لگا دیں۔ انہوں نے مسکرا کر رابل کا موبائل دیکھا، تصویر میں ماڈل کا آئی لائنر بالکل نبی تلی لکیر کی طرح تھا۔ ہاں ہاں میں لگا دوں گی، پہلے بھی تو لگاتی آئی ہوں، کبھی خراب کیا ہے؟ اب بھی خوبصورت ہی لگے گا۔ بی جان کا جواب سننے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کی پلکوں پر ہاتھ رکھا۔ جب بی جان فارغ ہوئی، رابل نے آئینے میں دیکھا آخری بار خود کو، جب چند لمحے بعد ہی اپنے عکس کو تکتے رہنے کے بعد آہستگی سے بولی، بی جان ٹھیک لگ رہی؟ اس نے رابل کی طرف دیکھا، کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، بس ٹھیک نہیں، بے حد پیاری لگ رہی ہوں، ماشاء اللہ، یہ رنگ میرے گندمی رنگ پر ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے تھوڑے سے جگتے بی جان نے رابل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور کہا، رابل تم پر ہر رنگ جچتا ہے، اور تمہاری سب سے بڑی خوبصورتی تمہارے یہ سیاہ ریشمی بال ہیں، تمہاری پہچان ہے، تم جیسی ہو بے مثال ہو۔ بی جان کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرم بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بال کھلے رکھوں یا باندھ لوں؟ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھو کر جواب دیا، کھلے رکھو، اس طرح تم زیادہ اچھی لگتی ہو۔ اب مزید سوال جواب کر کے وقت ضائع نہ کرو، اللہ خیر سے لے جائے اور خیر سے واپس لائے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر بی جان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ بی جان اللہ حافظ، اور وہ کمرے سے نکل آئی۔ باہر رک کر اس نے گہری سانس لی اور پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا جس کی دوسری طرف بی جان تھی۔ وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی فریش دکھا کر تیار ہو گئی تھی۔ پہلے کیا کم پریشان کیا تھا اس نے بی جان کو کہ اب وہ اس کی جاب پر تھوڑی پرسکون تھی تو جیسے وہ انہیں دوبارہ اداس کر دے، اور پھر سر ڈھک کر وہ باہر چل پڑی تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جاتی سڑک پر نظریں جمائے وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھی، میں کیسے معافی مانگوں گی سر سے؟ وہ اپنے بولے گئے لفظوں پر شرمندہ تھی۔ سرمد کا سامنا کرنے کو تو اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ معافی مانگنے سے کترا رہی تھی۔ آج نہ معافی مانگی تو پھر کل ضرور مانگ لوں گی، اس نے خود سے کہا۔ پورا راستہ اس نے صرف یہی سوچتے ہوئے گزار دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی آرٹ گیلری کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ایونٹ صوفی تھیم پر تھا، دھیمی موسیقی، سفید اور نیلے پردے اور پھر دل کو چھو لینے والی پینٹنگز۔ رابل ایک کونے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ سرمد نظر نہ آئے یا کم از کم آمنا سامنا نہ ہو۔ اسی لمحے احمد کی آواز آئی جو اسے کونے میں کھڑا دیکھ چکا تھا، رابل آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آئیں دیکھیں کتنا زبردست ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ رابل نے چونک کر دیکھا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے صرف اتنا کہا، جی، اور خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہال میں سرمد داخل ہوا اور اسٹیج پر آ کر مائک سنبھالا۔ سب کو خوش آمدید کہا، اس کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ صرف آرٹ کا ایونٹ نہیں ہے، وہ لمحہ ہے جب ہم اپنی روحوں سے ملتے ہیں۔
صوفیزم صرف فن ہی نہیں، وہ نظر ہے جو شے کے اندر جھانکنے کی اجازت دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ تالیاں بجی تھی، رابل نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کاش وہ میری طرف نہ دیکھے، کاش آج ٹل جائے یہ نظر۔ اس نے رخ موڑ کر کہ کسی اور پرندے کی طرف بڑھ جائے، مگر ابھی قدم اٹھائے ہی تھے کہ وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ پل بھر میں جیسے وقت رک گیا، چہرہ اٹھائے تو سامنے سرمد تھا۔ سرمد نے اس کا بازو تھاما، شاید اس لمحے گرنے سے بچانے کے لیے۔ بس اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ یہ دوسری بار تھا کہ وہ رابل کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہا تھا، نہیں تو وہ ہمیشہ بات کرتے نظریں چرا لیتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر وہ اس آنکھوں کی گہرائی میں گیا تو واپس نہ آ سکے گا، مگر آج وہ ڈوبا اور ڈوبا ہی رہا۔ رابل کی آنکھوں میں سب کچھ تھا جو لفظوں سے چھپا تھا، پچھتاوا، معذرت، شرمندگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رابل کو دیکھتا نہیں تھا، وہ جب اس سے بات کرتا تھا تو اسے نظریں نہ ملانے کی کوشش کرتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تو وہ اپنے ارد گرد کی دنیا بھول جائے گا۔ اسی لیے وہ رابل کو تب تک دیکھتا تھا جب یا تو اس نے نظریں جھکائی ہوں یا پھر اس کا چہرہ کہیں اور۔ لیکن آج پورے 20 دنوں کے بعد دوسری دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور ایک دفعہ پھر اسے اپنے ارد گرد کی دنیا ساکن لگی تھی، اور وہ اس کی ہنی براؤن آنکھوں میں مکمل طور پر کھو گیا تھا۔ سرمد نے کبھی کسی اور کے چہرے کو اتنی دیر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دنیا 2 آنکھیں تھیں، نہ کچھ سنا، نہ کچھ دیکھا اور نہ سمجھا۔ سر سر، وہ بار بار پکار رہی تھی۔ اسے جیسے ہی رابل کی آواز سنی چونک گیا تھا۔ اچانک جسم نے رد عمل دیا تھا اور وہ فوراً پیچھے ہٹا، جیسے اسے چھو کر جھلس گیا ہو۔ اسے کل والی بات یاد آ گئی تھی، وہ گفتگو، وہ لہجہ، وہ بدگمانی جو رابل کی آنکھوں میں تھی۔ وہ جتنا آج خود کو رابل سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اس کے قریب محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موجودگی اس کے حواس پر قابض ہو گئی۔ اس نے کبھی بھی اسے سر سے پاؤں تک نہیں دیکھا تھا، وہ صرف اس کی آنکھوں کی مقناطیسی کشش میں ہی الجھا رہتا تھا۔ لیکن آج پہلی بار اس نے سر سے پاؤں تک دیکھنے کی ہمت کی تھی۔ ایک پل کے لیے نگاہ رکی تھی، پھر اس نے فوراً نظریں پھیر لی اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ایونٹ کی چہل پہل کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایونٹ بے حد کامیاب رہا، ہر مہمان نے تعریف کے پھول باندھے تھے۔ صوفی تھیم، آرٹ، ماحول، ہر چیز بے مثال تھی۔ شور ختم ہوا، کہکے مدھم ہوئے، اور ایک ایک کر کے سب روانہ ہونے لگے۔ وہ باہر نکلی، گیٹ کے پاس آ کر موبائل نکالا اور جلدی جلدی نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی۔ کہاں ہیں آپ؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، رابل بی بی، معذرت، گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے، آپ چاہیں تو انتظار کر لیں یا پھر کوئی رائڈ بک کروا لیں۔ باقی اگلی قسمیں جانے سے پہلے آپ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔